औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद वला आलिहि व सहाबिहि व ज़वाजिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की जो वीडियो है ये मैं सिर्फ करंट अफेयर पे करना चाह रहा हूँ और बहुत ही नाजुक हालात है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मुतअद्दिद दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि तमाम निशानियाँ जो प्री रेक्विजिट्स थी आखिर ज़मां की वो पूरी हो चुकी हैं और मुझे तो कम अज़ कम इसमें कोई शक नहीं है कि हम आखिर ज़मां के बड़े ही हसास दौर से गुज़र रहे हैं। और मुझे तो शायद ये लगता है कि हम नहीं तो हमारे बच्चे जो हैं वो जलवाए नबूवत इस रूए ज़मीन पर ज़रूर देखेंगे। कोई चाहे तो मुझसे इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम के दिए हुए इल्म से और उसको कुरान से को रिलेट करके मैं ये बात वसूख की हद तक कह सकता हूँ कि मशरकी समुंदर के बंद होने की जो खबर मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी थी, शायद ये वही ज़माना है जिसमें से हम गुज़र रहे हैं। और मेरे अपने एनालिसिस के मुताबिक ये मशरकी अरब का ये जो मशरकी समुंदर है जिसको खलीज फ़ारस भी कहा जाता है और जिसके ऊपर स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ है और जिसका बड़ा चर्चा है आजकल, ये दोबारा उस पैटर्न पे कभी नहीं खुल सकेगी जिस पैटर्न पे ये कभी थी। और वो हदीस भी मैंने आपके साथ शेर हासिल गुफ्तगू की थी कि अरबों और ईरान की तबाही वाली, फ़ारस की तबाही वाली। और मेरा ख्याल है कि अरबों का काम जो है वो तमाम हो चुका है। दिन ब दिन सूरत हाल आप बिगड़ती देखेंगे, लेकिन अभी चूँकि मैं गुज़श्ता 8 सालों से एक शोर मचा रहा हूँ कि अपने इर्द गिर्द में अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई निशानी के मुताबिक दजाल को पहचाने और उसके सिस्टम को पहचाने, क्योंकि सैयदी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी दफ़ा इसको पुकार पुकार के कहा कि याद रखना कि वो एक आंख वाला है, याद रखना वो एक आंख वाला है, याद रखना वो एक आंख वाला है। तो पता नहीं क्यों हमारे दोस्त, हमारे उल्मा हजरात, हमारे स्कॉलर्स जो हैं, उनको ये बात नज़र क्यों नहीं आती कि एक बहुत बड़ी तहजीब असर हाज़र की जो है उसने अपना टाइटल जो है वो एक आंख बनाई हुई है। तो हमें अपने रसूल की बात पे यकीन क्यों नहीं आता? मुझे इस पे सबसे ज़्यादा हैरानगी होती है। और कोई भी इस पे बोलने पे तैयार नहीं, पता नहीं इसकी क्या वजह है। लेकिन आपने गुज़श्ता कल देखा कि किस तरह एक अपने आप को सुपर पावर कहने वाले सदर ने किस तरह की लुच्चड़ और बाजारी लैंग्वेज में एक ट्वीट किया और किसी कौम की तौहीन की, और उसके साथ साथ उसने मेरे अल्लाह को भी टांट किया। मुसलमान चाहे जितने मर्जी गैरत से आरी हो जाए, अल्लाह बड़ा गैरतमंद है और इस टांट की कीमत जो है वो इनको चुकानी पड़ेगी। और आप देखिएगा कि ये शख्स तो जिल्लत
की मौत मरेगा ही, जिल्लत की मौत मरेगा, लेकिन ये खराज इतना बड़ा वसूल किया जाएगा कि आप देखिएगा कि ये पूरी की पूरी तहजीब, जिसको अमेरिकन सिविलाइजेशन कहते हैं, हम नहीं तो हमारी नस्ल जरूर देखेगी कि ये सफाए हस्ती से मिट जाएगी, नामो निशान तक बाकी नहीं रहेगा। अभी मैं आज के दिन खसूसी तौर पर यह गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूं कि शैतान के उस नुमाइंदा ने जो डेडलाइन दी हुई है, उसके बाकी या ख़त्म होने में चंद घंटे बाकी हैं। यानी उसने कहा जी 8 बजे ईस्टर्न कोस्टल टाइम, तो जब वाशिंगटन या न्यूयॉर्क जो अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट है उस पे 8 बजेंगे, तो हमारे यहाँ कोई तकरीबन बुध वाले दिन की सुबह हो चुकी होगी, वहाँ मंगल की रात के 8 बजेंगे। तो इसमें आप देखें कि 28 फरवरी को एक डेवस्टेटिंग हमला जो ईरान पर किया गया, इसराइल और ईरान ने अमेरिका ने मिलके, उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आए जो कि हम सब की ज़िंदगियों को मुतासर कर रहे हैं। और मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी इनलाइटनमेंट दूं, ताकि मेरे सुनने देखने वाले जो हैं वो इसकी भरपूर तैयारी कर सकें, क्योंकि आगे जो दिन आ रहे हैं उनकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। जो उसे गफलत करेगा वो नुकसान उठाएगा। मेरी इस वीडियो का सिर्फ यही मकसद है। इस जंग में आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जो दुनिया को इफ़ेक्ट कर रहा है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का क्लोजर है, और वहाँ से 20% ग्लोबल आयल जो है वो गुजरता है। दुनिया की या आम बंदे की नज़रें सिर्फ आयल पर हैं और वो यही समझता है कि ये आयल का नुकसान है, लेकिन इसके एसोसिएटेड बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। यहाँ से मेजॉरिटी ऑफ दुनिया का फर्टिलाइज़र गुजरता है, यहाँ से मेजॉरिटी ऑफ दुनिया की हीलियम गैस गुजरती है, फास्फोरस गुजरता है, सल्फ्यूरिक एसिड गुजरता है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो ज़िंदगी की वाइटैलिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। यूरिया और फर्टिलाइज़र जो हैं वो क्रॉप्स के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और उनकी सप्लाई शिद्दत के साथ मुतासर हो चुकी है। बहुत सारे पेट्रोकेमिकल्स हैं जो अद्वियात में, एलोपैथिक इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। एलोपैथिक इंडस्ट्री ऑलरेडी शॉर्टेज फील कर रही है। हीलियम गैस जो है वो चिप्स में भी यूज़ होती है, जिसकी वजह से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की और जो एआई की इंडस्ट्री है पर्टिकुलरली, उसके ऊपर भी सख्त वक़्त आ रहा है या आना चाहता है। और इसके अलावा मेडिकल इमेजिनरी जो होती है, जिसको हम MRI, CT स्कैन वगैरह कहते हैं, इसमें भी हीलियम गैस यूज़ होती है, और वो भी हॉस्पिटल्स में शॉर्टेज आना शुरू हो चुकी है। ये क्राइसिस पूरी की पूरी ज़िंदगियों को डिस्टर्ब करेगा, लेकिन ये जो प्रेजेंट सिनेरियो है डेडलाइन वाला, इसके ऊपर 3 सिनेरियो बनते हैं। वो तीनों के तीनों कौन से सिनेरियो हैं और उनकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, उनके प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, ताकि आप उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को प्लान कीजिए। क्योंकि इस वक़्त के बारे में सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस हैं जो मैं वक्तन फ़वक्तन आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। सैयदी रसूलुल्लाह ने वाज़े तौर पर इसमें प्लानिंग का हुक्म दिया है। तो सबसे पहला जो सिनेरियो बनता है वो
ہے کہ ایٹ دی 11th آور ڈپلومیٹک بریک تھرو ہو جائے اور یہ اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے وہ کھل جائے، جس کے چانسز 10 سے 15% ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ اس میں چلتے چلتے یہ ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کے صاحب اقتدار جو لوگ ہیں، پرٹیکولرلی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بہت خوبصورت کردار ادا کیا ہے اور کر رہے ہیں، جس کے لیے وہ داد تحسین کے مستحق ہے۔ بڑی ہی ہوش مندی، بڑی ہی عقل اور بڑی ہی وزڈم کے ساتھ فریق بننے کی بجائے پنچایتی بن جانا یہ ایک بہت مشکل کام تھا، لیکن اللہ کے فضل سے ہمارے اوپر جو ایک فریق بننے کی تلوار لٹک رہی تھی، میرا خیال ہے ہم اس سے باہر آ گئے ہیں بہتر حکمت عملی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ہم تہداد تحسین دیتے ہیں اپنی قیادت کو، ملٹری قیادت کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ بریک تھرو ہونے میں پاکستان بہت ایکٹیو کردار ادا کر رہا ہے، لیکن اس میں بریک تھرو میں ایک پرابلم ہے جس کو ایرانین اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پوری طرح سمجھ چکی ہے۔ یہ دیکھیے گا کہ پچھلا جو پیٹرن ہے امریکہ اور اسرائیل کی جنگوں کا، وہ انٹرولز کے ساتھ انٹرول اینڈ ریپیٹڈ کلنگ ہے۔ یہ عارضی جنگ بندی لیتے ہیں اور اپنا کونجتے ہیں اور پھر دوبارہ سے چڑھ دوڑتے ہیں۔ یہی کام عراق کی 2003 والی جنگ میں کیا گیا، بار بار کیا گیا۔ یہی کام غزہ میں کیا گیا اور یہی کام لیبیا میں کیا گیا۔ اور ابھی جو کل اٹیمپٹ جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے، وہ صرف اسی بیس پہ ناکام ہوئی ہے کہ یہ 45 دن کا سیز فائر اور اس کے اگینسٹ یہ اوپننگ آف اسٹریٹ آف ہرموز مانگ رہے تھے، جس کو ایران نے ریجیکٹ کر دیا، اور انہوں نے بڑے لاجیکل انداز میں ریجیکٹ کیا کہ ہمیں ٹیمپوریرلی جو سیز فائر ہے ہم اس پہ ایگری نہیں کرتے، ہمیں پرماننٹ جنگ بندی کا جو ہے سلیوشن وہ دیا جائے۔ باقی شرائط جو علیحدہ ہیں، لیکن یہ سب سے بڑا ان کی شرط تھی اور انہوں نے بڑی وزڈم کا مظاہرہ کیا ہے۔ دیکھیں، ٹیمپوریرلی سیز فائرز ہوتے ہیں دنیا میں، اور یہ عرصہ قدیم سے بھی ہوتے چلے آئے ہیں۔ ایون جب ہم قدیم اسلام کی جنگیں پڑھتے ہیں تو خالد بن ولید اور ابو عبیدہ ابن الجراح نے بھی ٹیمپوریرلی سیز فائر کیے ہیں، لیکن ٹیمپوریرلی سیز فائر اگلے بندے کی آخری جو پاور ہوتی ہے اس پہ کمپرومائز کر کے نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایرانین اسٹیبلشمنٹ نے بڑا وائز ڈیسیژن کیا ہے کہ ان کے پاس اس وقت جو ہولڈ ہے، جو ٹرمپ کارڈ ہے، وہ اسٹریٹ آف ہرموز ہے، اور آپ ٹیمپریرلی سیز فائر کے اگینسٹ کہیں کہ اسٹریٹ آف ہرموز کھول دیا جائے، تو پھر تو ان کے پاس نیگوشیشن چپ ہی نہیں رہے گی کوئی بھی۔ لہذا اس لیے میں نے کہا ہے کہ ڈپلومیٹک جو ہیں بریک تھرو کے صرف 10 سے 15% چانسز ہیں۔ ہماری وشفل تھنکنگ ہے کہ یہ ہو جائے، لیکن یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن فرض کریں کہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں اسٹریٹ آف ہرموز کھل جائے گی، آئل کی پرائسز جو $110 فی بیرل سے کراس کر چکی ہیں، یہ بڑی تیزی سے واپس آ جائیں گی۔ فرٹیلائزر کی سپلائی کھل جائے گی، اور ابھی ناردرن ہیمیسفیئر میں جو پلانٹنگ سیزن ہے وہ 15-20 دن کے بعد شروع ہونا ہے،
جس کو ہم سپرنگ کلٹیویشن بھی کہتے ہیں اور ہمارے ہاں اس کو خریف بھی کہا جاتا ہے، تو وہ ابھی شروع ہونا ہے. تو اس کے بعد پھر ہمیں اگر آج یہ کھل جاتی ہے تو آئل پرائسز بھی ڈاؤن ہو جائیں گی، فرٹیلائزر کی سپلائی بھی چل پڑے گی، اور چانسز یہی ہیں کہ یہ ناردرن ہیمیسفیئر پرٹیکولرلی جو باسکٹ آف دی ورلڈ ہے، ساؤتھ ایشیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، یہ سب کو ملا کے یہ ملک کوپ اپ کر پائیں گے، اور امید ہے کہ کراپ پروڈکشن میں کمی نہیں آتی. دوسرا اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ اگر یہ گرانٹ کیا گیا، ڈپلومیٹک بریک تھرو ہوا، تو ایران سے سینکشنز لفٹ ہو جائیں گی اور ٹریڈ جو ہے وہ کھل جائے گی، اور دنیا میں تیل کی پرائسز جو ہیں پرٹیکولرلی ہمارے خطے میں وہ بڑی تیزی سے جو ہیں وہ واپس آئیں گی. یہ تو ہے جی کہ اس کا سینیریو کہ اگر یہ ڈپلومیٹک بریک تھرو ہو جاتا ہے، لیکن یہ عارضی ہوگا، اس لیے جو کچھ آپ نے کرنا ہے اس میں آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ کرنا پڑے گا. مثلا اگر کوئی ہاسپٹل مینیجر ہے تو اس کو اپنا سٹاک بہتر کر لینا چاہیے، جو چیزیں اس کو پیٹرو کیمیکل نیچر کی چاہیے. اگر کوئی ذمہ دار ہے تو اس کو بڑی تیزی کے ساتھ اپنی کراپس جو ہیں وہ ہارویسٹ کر کے اور نئی گرو کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ ٹیمپریریلی ہوگا، یہ جو ہے پرماننٹ نہیں ہوگا، اور دوبارہ یہ سچویشن کسی بھی حوالے سے کریٹ ہو سکتی ہے. ایک تو یہ سینیریو ہے. دوسرا سینیریو اس کا یہ بنتا ہے کہ بریک تھرو نہیں ہوتا اور ایران جو ہے وہ نہیں مانتا کسی چیز کے اوپر، اور ایران کی دی ہوئی شرائطیں جو ہیں وہ امریکہ نہیں مانتا، اور اٹیک ہو جاتا ہے. اٹیک ہونے کی صورت میں آئل پرائسز ایک دم سے سرج کر جائیں گی اور موسٹ پرابیبلی $150 پر بیرل کو کراس کر جائیں گی، اور ہیلیم کی سپلائی ختم ہو جائے گی. ہاسپٹلز جو ہیں وہ میڈیکل امیجنری کی جو صنعت ہے وہ آلموسٹ کلوز ہو جائے گی. اسی طرح فرٹیلائزر کی سپلائی جو ہے وہ شدید متاثر ہوگی، اور اس کی وجہ سے جو پلانٹیشن سیزن سر پہ کھڑا ہے اس میں ایپلیکیشن جو ہے وہ پراپر نہیں ہو سکے گی. فرٹیلائزر پرائسز بہت بڑھ جائیں گی. ڈیزل کی پرائس بڑھنے سے گندم کی ہارویسٹنگ کی قیمت جو ہے وہ آلریڈی بڑھ چکی ہے. اگر یہ مزید ہوتا ہے، آئل 150 پہ چلا جاتا ہے، تو ڈیزل تقریباً اپروچ سے باہر ہو جائے گا ذمہ دار کی، اور اس کا سارا ایفیکٹ جو ہے وہ گندم کی پرائس کے اوپر آئے گا، اور فوڈ آئٹمز ساری کی ساری ہوش ربا حد تک مہنگی ہو جائیں گی. اور اگلی کراپ جو ہے اس کی پلانٹیشن میں دقت آئے گی. فرٹیلائزر ایپلیکیشن جو ہے وہ ویری پور ہوگی، اور اگر فرٹیلائزر ایپلیکیشن 10% بھی کم ہو گئی تو اس سے 5% پروڈکشن ریڈکشن آئی، یعنی پیداوار میں کمی آئی اگر، تو اس سے فوڈ شارٹیج کا خطرہ پیدا ہوگا. اگر یہ اٹیک ہو جاتا ہے تو اس کا پہلا امپیکٹ جو ہمیں ڈیولپنگ کنٹریز میں انکلوڈنگ پاکستان نظر آئے گا، پہلی سٹیج کے اوپر ہمیں فیول کی راشننگ کرنی پڑے گی، اور
ایک ڈیپو، جس طرح ڈیپوؤں سے پرانے وقت میں چیزیں ملتی ہیں، اسی طرح فیول کو راشننگ کرنا پڑے گا ہمیں، اور جو فیول ہے اس کے اوپر بہت ساری پرابلم کریٹ ہوگی۔ فیول پہ پرابلم کریٹ ہوگی تو بہت ساری انڈسٹریز بھی بند ہوں گی، بے روزگاری آئے گی، ٹرانسپورٹ میں کمی آئے گی، لوگ اپنی جاب سے ہاتھ دھوئیں گے، اور ساتھ ساتھ کراپ پروڈکشن میں کمی آئے گی، تو پھر ایک سٹیج پہ جا کے ہمیں فوڈ راشننگ بھی کرنی پڑے گی۔ یہ وہ سلسلہ دیکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمین اپنی پیداوار روک دے گی، دجال کے آنے سے پہلے زمین اپنی پیداوار روک دے گی، اور پہلے سال تھوڑا، دوسرے سال اس سے زیادہ، اور تیسرے سال اس سے زیادہ قحط جو ہے وہ پڑ جائے گا، اور فوڈ بالکل تھوڑی رہ جائے گی اس دنیا میں۔ تو فرٹیلائزر ایپلیکیشن نہ ہونا سے زمین اپنی پیداوار بتدریج کم کرتی چلی جائے گی۔ یہ اس کے فار ریچنگ امپیکٹس ہیں، جو کہ ہمیں پتہ چل جائے گا چند گھنٹوں کے بعد، تو پھر ہمیں اس ساری چیزوں کی تیاری کرنی ہوگی، اور مسلمان جو ہے، جو مومن ہوتا ہے، وہ زیرک ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے لائف سٹائل کو اس کے مطابق بدلیں گے تاکہ ہمیں کوئی پرابلم نہ آئے۔ اس کے علاوہ جب ایران پہ اٹیک ہوگا، ایران جو ہے وہ ریٹیلیشن میں پورے مڈل ایسٹرن کنٹریز پہ اٹیک کرے گا۔ اگر اس کی آئل فیسلٹیز ہٹ ہوتی ہیں تو وہ ساری مڈل ایسٹ کی آئل فیسلٹیز کو ہٹ کرے گا، اور سب سے بڑا کرائسس جو ڈیولپ ہوتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں وہ یو اے ای اور سعودی عرب میں پانی کا کرائسس ہے، کہ اگر ایران کو اس لیول پہ لے جایا گیا، دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا، تو ایران لا محالہ ڈی سیلینائزیشن جو پلانٹس ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں، یہ ان کے پاس میٹھا پانی زمین میں نہیں ہے، تو یہ سمندر کے پانی کو صاف کر کے اس پروسیس کو ڈی سیلینائزیشن کہتے ہیں، یہ وہ صاف کر کے تو وہ پانی استعمال کرتے ہیں۔ تو ڈی سیلینائزیشن پلانٹ اگر اڑ گئے، ان کے اوپر اٹیک آیا، تو پانی کی شدید ترین کمی واقع ہو جائے گی، پرٹیکولرلی سعودی عرب میں اور یو اے ای میں۔ وہاں کے رہنے والے بڑے ٹف حالات فیس کریں گے، اوپر سے ایران ان کے اوپر اٹیک کر رہا ہوگا۔ نمبر 2، 90% فوڈ سٹف جو ہے ان دو کنٹریز کا وہ باہر سے آتا ہے، اور سعودی عرب کے پاس ایک دوسرا وے آؤٹ ہے، اس پہ میں بعد میں آتا ہوں۔ یو اے ای کے پاس تو کوئی اور رستہ ہی نہیں ہے، اور پانی کی کمی کے ساتھ ساتھ وہاں فوڈ آئٹمز کی بھی بڑی شدید قسم کی قلت پیدا ہو جائے گی، اور زندگی بہت مشکل مرحلے میں چلی جائے گی۔ اس لیے اس کا بھی تدارک ٹائم سے کیا جائے۔ ہمارے ملک میں ہمارا چونکہ تقریباً 50 لاکھ بندہ جو ہے وہ گلف میں کام کر رہا ہے، ان بیچاروں کی نوکریاں خطرے میں آئیں گی، اور پاکستان کے ریمیٹنسز میں بڑی شدید قسم کی کمی آئے گی۔ پاکستان کوئی تقریباً 40 سے 45 بلین ڈالر جو ہے وہ ریمیٹنسز سے حاصل کرتا ہے، اور جو کہ اس کی اکانومی کے لیے سمجھیں گریس ہے، ایک موبلائل ہے جو ہماری اکانومی کے پہیے کو چلتا رکھتا ہے۔
اگر ان میں ریزنیبل ریمارکیبل کمی آتی ہے تو ہمارے ہاں حالات بڑے ہی مشکل اور بڑے ٹف ہو جائیں گے، اور فارن ایکسچینج کی شدید کمی جو ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ اس کی وجہ سے انفلیشن جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گی۔ انفلیشن بڑھے گی تو مارکیٹ پرائسز بھی بڑھ جائیں گی اور ایک خطرناک صورتحال کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ ہو گیا دوسرا سینیریو جی۔ تیسرا یہ ہے سینیریو کہ ٹرمپ ٹیک اوور کر لیتا ہے اور ایران جو ہے وہ شکست کھا جاتا ہے، اسٹریٹ آف ہرموز کھول دی جاتی ہے۔ اس سینیریو میں کیا بنے گا؟ اس سینیریو میں پھر ڈسٹربنس اس طرح آئے گی کہ چائنا کا 90% جو آئل ضروریات ہے انکلوڈنگ ہیلیم گیس، اور آپ کو پتہ ہے کہ چائنا اے آئی کی جو چپس ہیں ان کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، اس کی 90% آئل سپلائی وینزویلا اور ادھر اسٹریٹ آف ہرموز سے آتی تھی۔ اب وینزویلا کے تیل کے اوپر آلریڈی ٹرمپ قبضہ کر چکا ہے اور ایران کی آلموسٹ سپلائی وہاں سے زیرو ہو چکی ہے، چین کی سپلائی وہاں سے زیرو ہو چکی ہے۔ اگر ان ذخائر کے اوپر بھی امریکہ آ کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ چین کو ڈسٹرب کرے گا اور چین کی اکانومی کے لیے شدید خطرات لاحق ہو جائیں گے، اور میرا خیال ہے کہ چین اگر خاموش بیٹھا رہا تو چین اپنی 50 سال کی محنت کو کھو دے گا، لہذا چین بھی کبھی خاموش نہیں بیٹھے گا اور ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ تجربہ دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ اگر اسٹریٹ بند کر دی جائے تو شاہ رگ جو ہے وہ پکڑی جاتی ہے۔ اسی تے شے پا کے اگلا سٹیپ امریکہ اسٹریٹ آف ملاکا کو جو کہ چائنا کی شاہ رگ ہے اس پہ شرارت کی کوشش کرے گا اور دنیا ایک بڑے سیریز آف وار میں داخل ہو جائے گی۔ یہ اس صورت میں کہہ رہا ہوں جب ایران فال کر جاتا ہے۔ اگر ایران کھڑا رہتا ہے تو پھر یہ ناکنگ ادھر ہوگی اور اسی ریجن میں ایک ایسی تباہی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں بغاوت پیدا ہوگی۔ یہ میری بات لکھ لیجئے گا کہ اگر ایران سسٹین کرتا ہے تو امریکہ میں آئل پرائسز جو ہیں وہ 45% تک بڑھ جائیں گی، گیس پرائسز 20-25% تک بڑھ جائیں گی، اور اس کے علاوہ جب باڈی بیگز وہاں پہنچیں گے تو ایک بہت بڑا سوشل انریسٹ جو ہے وہ وہاں کریٹ ہوگا اور پھر دنیا ایک نئی ہسٹری بھی دیکھ سکتی ہے۔ بہرحال یہ ہسٹوریکل مومنٹ ہیں، ان پہ بڑے کلوزلی واچ رکھیں اور جو بھی حالات بنے، میں نے تینوں سینیریو آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں، تینوں سینیریوز کے مطابق اپنی اپنی پلاننگ جو ہے وہ کریں، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کا ذکر جو ہے اس میں کثرت کر دیں،
کیونکہ سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت جب قحط آئے گا، لوگوں کو کھانے کو نہیں ملے گا، تو اللہ کے ذکر سے ان کا پیٹ بھر جایا کرے گا۔ ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کے ذکر کی اور درود شریف کی کثرت کرتے ہیں ان دنوں میں، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، متحد رہیں، اپنے دشمنوں پہ نظر رکھیں، اپنے گرد و نواح پہ نظر رکھیں، اور اپنے ملک، اپنی افواج کی سالیڈیرٹی کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ بڑا حساس وقت ہے، فرقہ واریت ختم کر دیں، شیعہ سنیوں کو گلے لگا لیں، سنی شیعہ کو گلے لگا لیں۔ یہ کرو گے تو بچو گے، ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ہٹا کے کسی اور کو لے آئے گا، اور ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اس لیے میری آپ سے دست بدستہ گزارش ہے کہ ایک تو پلاننگ کریں، دوسرا فرقہ واریت ختم کر دیں۔ جو کوئی بھی بات کرے فرقہ واریت کی، جو مولوی بھی، ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، جو مولوی بھی بات کرے فرقہ واریت کی، شیعہ سنی کی، روک دیں اس کو وہیں پہ۔ ایک بندہ اٹھے صرف کہ مولانا صاحب یہ بات نہیں کرنی، پلیز کوئی اور بات کریں، اور متحد ہو جائیں، اور اللہ کا ذکر کریں، اور درود شریف کا ورد کریں۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔